अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? बात कीजिए वजीर आज़म इमरान खान साहब से। मोहम्मद यकूब कुरैशी चोलिस्तान रोही से बोल रहा हूँ, बावलपुर से। वो इलाका है यहाँ जानवर और इंसान एक साथ पानी पीते हैं। वजीर आजम और फैसल वाफ्ता आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, कुरान की कसम खा कर कहता हूँ कि वजीर आजम इमरान खान जैसा लीडर पाकिस्तान में पहले हमने कभी नहीं देखा। आज भी हम वजीर आजम के साथ हैं और वजीर आजम को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारा नंबर जो है ये हमारा फील कर लें। शाह महमूद कुरैशी है, हमारा रिश्तेदार है। हम चोलिस्तान से वो इलाका या जानवर और इंसान एक साथ पानी पीते हैं। इन नून लीग वालों से पूछे वजीर आजम, और आवाम भी इनसे पूछे कि इनका वजीर खजाना जो है चोर है इशारदार, और वजीर आजम 2 दफा 3 दफा नवाज शरीफ रहा था, वो कहाँ गया है चोर? हम इंशाअल्लाह कसम खाकर कुरान की कसम खाते हैं कि चोलिस्तानी हम वजीर आजम इमरान खान के साथ हैं। वजीर आजम घबराए ना, और वजीर आजम से रिक्वेस्ट है कि हम चोलिस्तानियों को देखें। वह चोलिस्तान इलाका है पाकिस्तान का। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि आप अपना सवाल प्लीज कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि वजीर आजम से कोई सवाल करें तो फिर उनको मौका मिलना चाहिए। 0519224900। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब? शहबाज अशरफ। जी शहबाज अशरफ फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। शहबाज जी। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इमरान खान साहब को, जो इन्होंने 440 वाट का झटका दिया है पूरी पीडीएम को। तो अब मेरा ये सवाल है कि आप मैंडेट चोरी होने से किस तरह बचाएंगे? जिस तरह 2013 में 4 हल्कों में मैंडेट चोरी हुआ था, तो अब 2022 में जब इलेक्शन हो तो मैंडेट में फूल किस तरह बनाया जाएगा? जी देखें, अब हमारा अब काफ़ी तजर्बा हो गया। पहले तो हमें इलेक्शन लड़ने की जब शुरू में हम इलेक्शन लड़े तो इतनी हमें समझ नहीं थी। तो अब तो हम जानते हैं और हम पूरी तैयारी करेंगे। अभी से तैयारी शुरू हो गई है हमारी। अभी से हम अपने लोगों के जिनको हमने टिकट्स देने हैं उनका भी अब हम उनके ऊपर काम करना शुरू किया। हमें बहुत बड़ा एक सबक मिला है इस इलेक्शन में कि जो लोग जिनका कोई नज़रिया नहीं है, जिनको इलेक्टेबल्स नज़रिए वाले भी हैं और इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जिनका कोई नज़रिया नहीं है, जो हमने देखा है इस हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर। तो इंशाअल्लाह अब हम टिकट बड़े सोच समझ के देंगे। जो असल चीज़ हमने सीखी है, और मैंने ख़ास तौर पे सीखी है, इन तकरीबन अब 26 साल हो गए हैं मेरी पॉलिटिक्स के, कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक पार्लियामेंट में उस तरह के लोग ना आए जो मुल्क का सोचें। अभी ये जो आपने देखा, ये जो लोगों ने अपने आप को बेचा और ये एक आलमी साजिश का हिस्सा बने हैं गवर्नमेंट को गिराने के लिए, इनका सिर्फ पॉलिटिक्स में आने का मकसद ज़ाती मफादात है। मैं समझता हूँ कि ये जो हो गया है, इन लोगों की अब सियासत इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। वो अब लोग आएंगे जो कि, और मैं तो उन्हीं लोगों को अब अपनी पार्टी में रखूँगा। और टिकट तो सिर्फ बेशक इलेक्शन हार जाऊँ, टिकट सिर्फ मैंने उन लोगों को देना है जो मुल्क का सोचते हैं, और ख़ुद इंटरव्यू करूँगा उनको। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, लाइंस मल्टीपल है, ये याद रखिएगा, लाइंस मल्टीपल है। और आप कोशिश कीजिए, ये सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही में वज़ीर आज़म साहब सोशल मीडिया पे लोग अपने क्वेश्चंस भेज रहे हैं। एक क्वेश्चन आया है, नाम है वसीम असलम, कहते हैं जिस तरह यहाँ पर गोलियां लग रही थी और सिंध हाउस में जो आपने देखा जो पैसे की लेन देन चल रही थी, पंजाब में अब इलेक्शन हो रहा है चौधरी परवेज इलाई का, और वहां पे भी खबरें आ रही हैं कि कुछ इसी किस्म की खरीदो फरोख्त के मामलात आ रहे हैं नून लीग की जानिब से। जी ख़रीद के ले जाया जा रहा है। और जहाँ तक मुझे पंजाब की हमारे लोगों ने कहा कि वो प्रोटेस्ट करेंगे उस होटल के बाहर कि जिधर ख़रीदो फरोख्त हो रही है लोगों की। असल में सारी हमारी जमहूरियत अपने लोगों की नज़रों में ख़त्म हो गई है। ये डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती कि आप जमहूरियत के अंदर इस तरह एमपीज़ की कीमत लगा के उनको ख़रीद के फिर भेड़ बकरियों की तरह बंद कर दें। ये छांगा मांगे की पॉलिटिक्स यही हुई थी। और फिर ये कहना कि इन ख़रीद के फिर एक दूसरी गवर्नमेंट बना लो, ये जमहूरियत नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इस वक्त, और इसके ऊपर अगर बाहर से भी एक साजिश का हिस्सा बन जाएं जिधर वो कहें कि अगर
عمران خان کی حکومت گرے گی تو ہم آپ کی ملک کی مدد کریں گے. اگر یہ مطلب یہ کہ اگر اس کی حکومت گرا کے جو بھی اگلا جو تیار بیٹھے ہوئے تھے اچپن سلوا کے وہ آئیں گے تو آپ کے ساتھ ہم اچھی تعلقات ہوں گے. یعنی یہ دونوں چیزیں ملا کے ایک طرف خرید و فروخت, دوسری طرف یہ ساری ایک جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے. تو اس کے اوپر عوام کو میں آج سب کو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. میں نے آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ میں آج شام کو میں بھی اس پروٹیسٹ میں شامل ہوں گا. ہم یہ ریڈ زون کے باہر اسلام آباد میں آج پروٹیسٹ کریں گے, پرامن پروٹیسٹ. ہمیشہ ہمارا پروٹیسٹ پرامن ہوتا ہے, لیکن اس کے خلاف کریں گے یہ جو غداری ہو رہی ہے ملک کے خلاف. کہ غداری کا مطلب یہ کہ باہر کے ایجنڈے کے اوپر حکومت کو گرانے کی کوشش ہے, اور دوسری طرف یہ جو خریدے جا رہے ہیں پولیٹیشنز, ان کی ریٹس لگی ہوئی ہیں, ان کو جو خریدا جا رہا ہے, یہ بالکل اس کے خلاف میں آج اپنے لوگوں کے ساتھ پروٹیسٹ کروں گا یہاں اسلام آباد میں ریڈ زون کے باہر. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لاہور میں بھی جس ہوٹل کے بعد باہر خرید و فروخت ہو رہی ہے وہاں بھی پروٹیسٹ کریں. افطاری کے بعد, ہاں افطاری کے بعد, افطاری بلکہ عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد اسلام آباد میں بلو ایریا ریڈ زون سے پہلے وہ جو جگہ ہے وہاں پر کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے گا جی پلیز. جی السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب. جی السلام علیکم. جی مائی سیلف جی انجینئر حافظ احتشام جاوید, فارمر پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری اینڈ چیئرمین آف پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسیشن. سب سے پہلے تو سر ہم آپ کا نہایت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے آپ کی پالیسی سے ٹیکسٹائل پالیسی جو ہم نے ڈرافٹ کی تھی, جو آپ کو دی تھی ظفر اقبال سرور کی سربراہی میں, اس کو سر آپ نے امپلیمنٹ کیا, جس کی وجہ سے وہ ہماری لون جو 40 روپے کلو بک رہی تھی وہ دوبارہ چلنا شروع ہو گئی. لوگ اس وقت ایکسپورٹ انڈسٹری بوم پر ہے. پوری انڈسٹری الحمدللہ آپ کے سامنے چیزیں کیسے چل رہی ہیں. امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کے اندر, کیونکہ میں ازبکستان میں بھی آپ کے ساتھ تھا, آپ نے فیڈمک کی ذمہ داری کی, فیڈمک کے بورڈ کا ممبر تھا. ریکارڈ 3 سال کے اندر سر انڈسٹری لگی وہاں پر, پورے پچھلے سالوں میں, اور ان 3 سالوں کے اندر 200 کے قریب انڈسٹری وہاں لگ چکی ہے اور وہ چل رہی ہے. یہ آپ پہ ٹرسٹ کا اعتماد ہے. تو سر کل کے لیے تو آپ کو ہیٹس آف. ایک بال پر 3 وکٹیں لی ہم لوگ, جس طرح میچ پاکستان 92 کا جیت کیا تھا وہ والے جذبات تھے ہمارے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ الیکشن میں آئیں. ایک تو ہم آپ کو سپورٹ کا کرتے ہیں, سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورا فیصلہ بات دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ بنے گا. سوال رانا صاحب, سوال آپ کا کوئی ہے؟ ایک فیصل دیکھیں, خیر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب 5 ہفتے پہلے یہ جو سارا ڈرامہ شروع ہوا نو کانفیڈنس کا, آپ اگر پاکستان کی جو اکانومی کی جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اصل میں ایکسپورٹس. یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے. یہ جو بھی بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پہ ہوئی ہیں اس باری, اور یہ جو ریکارڈ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں اسی نے روزگار پیدا کیا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سارے بر صغیر میں سب سے بہتر روزگار پاکستان میں تھا, یعنی ہماری سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں تھی, اور اس کی بہت بڑی وجہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی, ہماری ریکارڈ جو کسانوں کی جو پیداوار ہوئی ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے 5 فصلوں کے اندر, اور پھر ہماری انڈسٹری, ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہم نے ان کے راستے میں رکاوٹیں روز, آپ کسی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگوں سے پوچھیں کبھی پاکستان میں اس طرح کی کنسٹرکشن کی بوم نہیں آئی. اس لیے روزگار زیادہ پاکستان میں بڑھا ہے, دولت میں اضافہ ہوا ہے, ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے, ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے, اور ہمارے بیرون ملک پاکستانی انہوں نے ریکارڈ پیسہ بھیجا پاکستان میں, جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک سٹیبل تھا. لیکن 1 مہینے سے جب سے یہ نو کانفیڈنس ہوا ہے آپ دیکھ لیں کہ سارے ملک میں روپے پہ پریشر پڑا ہوا ہے, بالکل ایک بحران کا المیہ بنا ہوا ہے. لوگ اس وقت کسی کو نہیں پتا آگے کیا ہوگا, اور وہ سب سے برا ہوتا ہے آپ کی اکانومی کے لیے. تو میں یہ جو لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو ساری اپوزیشن ممبرز ہیں, ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کو گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی اور نو کانفیڈنس؟
کیونکہ ایک ان کو باہر سے ان کا پلان 6 مہینے سے چل رہا تھا، جو کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، جس کی وجہ سے اسپیکر نے رولنگ دی۔ دوسری چیز کہ ان کو اب فکر ہو گئی تھی کہ جس طرح ملک اوپر جا رہا ہے، اگر یہ اگلے 1.5 سال پورے کر لیے انہوں نے، تو اس کے بعد ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے والی تھی۔ پختونخوا میں یہی ہوا تھا۔ پختونخوا کے اندر ہمیں 3 سال لگے رہے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا۔ آخر میں جو ایک کولیشن گورنمنٹ جو پختونخوا میں دوسری باری نہیں دیتے، تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت ملی تھی، سب اڑ گئے تھے وہاں۔ ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہوئے پختونخوا میں 2nd فیز، ساری پارٹیز کا جنازہ نکل گیا۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ جب محنت ہوتی ہے، یہ صرف ایڈورٹس اور اخباروں میں اور پروپیگنڈا سے اس کو آپ دور نہیں کر سکتے۔ آخر میں لوگ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ کیا 5 سالوں میں یا 3.5 سالوں میں اس باری کیا ہماری زندگی بہتر کی گئی ہے یا نہیں، کیا یہاں انہوں نے کوشش ہمارے لیے پوری کی، یہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور جو پاکستان کا اس وقت رخ ہے وہ اللہ کا شکر ہے صحیح راستے پہ۔ صرف یہ 1 مہینے کے اندر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کے اوپر جو پریشر پڑا ہوا ہے وہ اس وجہ سے پڑا ہوا ہے، یہ جو بحران کریٹ کیا گیا۔ جی السلام علیکم، ہمارے ساتھ اگلے کالر۔ جی ہیلو، جی السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مقبول بول رہا ہوں جناب، مانچسٹر۔ جی جی ہیلو جی 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 مقبول صاحب مانچسٹر سے۔ جی جی، میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ وہ دنیا کی کون سی جمہوریت ہے جہاں پیسے کے خرید کر تحریکی عدم اعتماد لائی جاتی ہے؟ یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا مذاق ہے؟ جی میں ابھی آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہے تو کیس سپریم کورٹ میں، لیکن میں اپنی قوم ساری کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں پھر سے امر بالمعروف کی بات کرتا ہوں۔ سب سے بڑی جو ایک ملک کی اخلاقیات، اس کی جمہوریت، اس کے ملک میں انصاف کی جو رکھوالی کرتی ہے وہ قوم کرتی ہے۔ امر بالمعروف ایک قوم کو زندہ رکھتا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں زندہ قوم، اور جو میں برطانیہ میں دیکھا ایک زندہ قوم کو، یہ جو ابھی مینچسٹر سے ان کی کال آئی ہے، وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کی ووٹ خریدی جا سکتی ہے۔ تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ حکم تو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے قرآن میں کہ آپ نے اچھائی کے ساتھ، آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا، اور آپ نے بدی اور برائی کے خلاف جہاد کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ جب قوم ایک برائی دیکھتی ہے اور اس کے خلاف چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے، اپنا نقصان کرتی ہے۔ میں آج پروٹیسٹ یہاں بھی کر رہا ہوں، آج یہ ریڈ زون کے باہر اپنی ساری لوگوں کے ساتھ میں بھی وہاں ہوں گا، اور میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے۔ یہ صرف یہی نہیں ہوا کہ جمہوریت کے پیسے دے کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، جو وعدہ کر کے آئے ہیں، اوتھ لے کے آئے ہیں کہ جی ہم ملک کی، جب اوتھ لیتا ہے، جب ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے، اس اوتھ کی بھی خلاف ورزی ہے، اپنے آپ کو بیچ بھی رہا ہے، پھر اوپر سے بیرونی سازش بھی ہے جو واضح ہو گیا، جس کی وجہ سے اسپیکر نے اسمبلی ڈیزالو کی کہ کبھی بھی اس طرح کے باہر کا ملک نہیں کہتا کہ آپ اگر یہ اس آج پرائم منسٹر کو ہٹائیں گے، اگر آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور ہٹا دیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا جو ہے، یہ اصل میں تو نقصان پاکستانی قوم کا ہے اگر اس طرح کی